Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. हमारा आज का एक कंप्लीट नॉवेलेट है जिसका नाम है धड़कन धड़कन चाहत तेरी। ये तहरीर है नाइला तारिक की और ये रिक्वेस्ट है मोहम्मद अली की। सो लेट्स स्टार्ट। दिल पर सरूर तारी करती मौसीकी की मध्यम धुनें जादू की तरह फिजा में तैर रही थीं। फैंसी लाइट्स बहुत धीमी धीमी सी थीं। खूबसूरत कैंडल स्टैंड पर कैंडल की महकती सुलगती लो। इन मिली जुली ख्वाबनाक रोशनियों ने अतलस के शर्मो हया से दहकते चेहरे पर मलकूती सा हुस्न बखेर दिया था। आंखों पर लरसते पलकों के साए मोहब्बत की अनकही दास्तां बयां कर रहे थे। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। सामने मौजूद शख्स की महवियत ने उसे निढाल सा कर दिया था। अभी ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था उस शख्स की चाहतों की बारिश में भीगते हुए, उसके मुंह जोर जज्बात की शिद्दत के सामने पिघलते हुए। वो काबिल ही कहाँ थी इन वारिफ्ता जुलसाती निगाहों की ताब लाने के, मगर उसके तरशे नाजुक लरसते खामोश लब एतराफ़े मोहब्बत भी कर रहे थे। जाने कितने लम्हे मिखाइल बगैर पलक झपकाए मबहूत सदा उसे तकता रहा था। खामोशी और गहरी नज़रों के हसार की घबराहट से निकलने के लिए अतलस उन सुर्ख और सफ़ेद खुशनुमा महकते फूलों के ढेर पर धीरे से अपना रेशमी हाथ फेर कर उनकी ठंडी महकती पंखड़ियों को अपनी हथेली पर महसूस करने लगी थी। तब ही उसकी धड़कन रुकी थी। बड़े इस्तेहकाक से एक मजबूत हाथ फूलों पर धरे उसके नाजुक हाथ पर आ ठहरा था। हथेली के नीचे खुशगवार खनक फूलों का लम्स और हथेली की पुश्त पर ठहरा पुरहिद्दत लम्स। खनकी और हिद्दत का अजीब मिलाप उसकी पलकों को भारी कर गया था। हैप्पी वैलेंटाइन, गंभीर सरगोशी ने अतलस को पलकें उठाने पर मजबूर कर दिया था। हैप्पी वैलेंटाइन टू यू। उसकी मध्यम लरसती आवाज मिखाइल के लिए जलतरंग से कम नहीं थी। ये फूल तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये क्या इस वक्त मुझसे ज्यादा अहम है। उसके मध्यम वालेहाना लहजे पर वो निगाह झुकाए ज़ेरे लब मुस्कुराई थी। मैंने तुमसे कहा था तुम लाख दामन बचाए रखो, मगर इस वैलेंटाइन पर तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी में रहोगी। देखा तुमने मेरे जज्बों में कितनी सच्चाई थी। गहरी नजरों से उसे देखता वो फखरिया लहजे में बोला था और फिर फूलों समेत नरमी से उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में दबाया था। तुम्हें सफ़ेद फूल पसंद हैं और मुझे सुर्ख। तुम्हें खामोश रहकर मोहब्बत का इजहार करना पसंद है और मुझे खूबसूरत लफ्ज़ों में मोहब्बत का इजहार करना अच्छा लगता है। ये फ़र्क तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत है। कोई फ़र्क नहीं है कहीं, ये तो बस मोहब्बत के मुख्तलिफ रंग हैं, वरना मोहब्बत का तो एक ही खूबसूरत रास्ता है और हम इस रास्ते पर साथ चल रहे हैं। उसके मखमूर से लहजे पर वो सरशार होता दिलकशी से मुस्कुराया था। मुझे यकीन है कि आने वाला हर दिन हम दोनों के लिए इस वैलेंटाइन से भी बढ़कर खूबसूरत होगा। हर दिन तुम मुझे पहले से ज़्यादा हसीन नजर आओगी और मैं इसी तरह पलक झपकाए बगैर तुम्हें देखूंगा। उसके गहरे मुस्कुराते लहजे पर गुलाबी सी भीगी मुस्कुराहट अतलस के होठों पर ही नहीं, उसकी जगमगाती आंखों में भी उतर आई थी। एक झटके से वो इस हसीन ख्वाब से बेदार हुई थी। लरसते हुए उसने अपने इर्द गिर्द फैले सन्नाटे को वहशत से देखा था और फिर गहरी सांस लेकर दोबारा कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। जलती आंखों से वो खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। घर के अहाते की तरफ आते ढलानी रास्ते पर सकूत वैसा ही था जैसा उसके दिल में। वो ख्वाब तो नहीं, गए दिनों की अटल हकीकत थी जो अब किसी ख्वाब की तरह ही उसकी आंखों में उतरकर दिल के जख्म ताज़ा कर देती थी। शादी के दूसरे ही दिन वो वैलेंटाइन उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला यादगार खूबसूरत दिन था। उस वैलेंटाइन के बाद अगले 4 साल तक आने वाला हर दिन ही उसके लिए कीमती था। दिल के कोने से उठती दर्द की लहर एक आंसू उसकी आंख से टपका गई थी। जाने कहाँ कोई कमी रह गई थी
یہ سوال اس کو ہمہ وقت مضطرب رکھتا تھا۔ 4 سال بعد وہ اچانک کتنی بے قیمت اور بے قدر ہو چکی تھی۔ ان گزرے 8 ماہ میں بہت کچھ نہیں، سب کچھ ہی تو بدل گیا تھا، بس ایک وہی تو نہیں بدلی تھی، شادی کا دن۔ اور ان 8 ماہ کے درمیان اس کی زندگی کے 4 سال بہت خوبصورت تھے۔ ہر دن روشن، ہر رات حسین تر تھی۔ بے شمار لمحے، بے شمار یادیں، سرگوشیاں، اسے سب یاد تھا۔ اسے یاد تھی میخائیل سے اپنی پہلی ملاقات۔ وہ ایک بہت چمکیلی اور خنک سی صبح تھی۔ بینک میں اس کی نئی جاب تھی۔ اس صبح وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے پہلے کسٹمر کو ہی اپنے بینک کی ایک نئی اسکیم میں شامل ہونے کے لیے کنونس کر لیا تھا۔ میخائیل اس کے سامنے براجمان ہونے والا دوسرا کسٹمر تھا۔ بینک کے مینیجر سے اس کے خاص تعلقات تھے۔ انہوں نے ہی اسے خاص طور پر اطلس کی جانب بھیجا تھا۔ وہ جس طرح آ کر بیٹھا تھا، کم از کم اسکیم کے بارے میں جاننے کے لیے، تو اطلس کو کہیں سے سنجیدہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی شوخ نظروں اور لبوں میں دبی مسکراہٹ نے اطلس کے اعتماد کو ایک پل کے لیے ڈگمگایا تھا، مگر اسے اپنا کام تو کرنا ہی تھا۔ پورے 10 منٹ تک وہ اسے اسکیم کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ اس دوران خاموشی سے اسے تکتا میخائیل کتنی اچھی طرح کنونس ہوا، وہ اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ لیکن میخائیل اسے کنونس کیے بغیر ہی اپنی زندگی میں کھینچ لایا تھا، اور سب بس 1 ماہ کے مختصر عرصے میں ہوا تھا۔ میخائیل اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا، لیکن اس کو میخائیل کے تمام افیئرز کی معلومات خود میخائیل سے ہی فراہم ہوئی تھی۔ اطلس کو کوئی حیرت نہیں تھی، مرد ایسے کام کرتے رہتے ہیں، جبکہ میخائیل سے اپنی پہلی ملاقات کو مد نظر رکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دل پھینک اور رنگین شخصیت کا حامل انسان تھا، مگر اطلس کو اس کی جانب سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ میخائیل کی محبت اور توجہ نے اسے بہت بااعتماد بنا دیا تھا۔ اسے میخائیل پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی جگہ اب کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ اس نے بہت عقل مندی کے ساتھ اپنی اور میخائیل کی معمولات زندگی کو ترتیب دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو باندھا نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اور اپنے گھر سے غافل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ آفس میں ہو یا باہر کہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ اس دنیا میں اس کا ایک گھر ہے، اور اس گھر میں ایک پیار کرنے والی بیوی ہے، جس کے لیے وہ ساری دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میخائیل بہت سوشل تھا، اس کا فرینڈ سرکل بہت وسیع تھا۔ اطلس نے غلطی سے بھی اسے اپنے فرینڈ سرکل سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میخائیل کو پارٹیز اور دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر پسند تھا۔ سوشل کبھی نہ ہونے کے باوجود اطلس نے اس کی پسند کا احترام کیا۔ میخائیل جہاں جہاں اسے رکھنا پسند کرتا، وہ اس کے ہم قدم رہتی۔ شادی کے بعد میخائیل کی وجہ سے اس کی سوشل لائف بہت اچھی ہو گئی تھی۔ ازدواجی زندگی میں بھی ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی تھی، اور اس میں زیادہ کوشش اطلس کی ہی تھی۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے جسے ایک مرد اپنے لیے جنت جیسا ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ اطلس نے بغیر کہے اس کی خواہش کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہ بات میخائیل بھی جانتا تھا کہ اپنی خوشگوار زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ روزمرہ کے معمولات میں بھی وہ اطلس کا محتاج تھا۔ وہ بہت لاپرواہ اور سست انسان بھی تھا۔ اس کے لباس سے لے کر جوتوں تک کا خیال اطلس ہی رکھتی تھی۔ اچھا کھانا اور جم کر کھانا میخائیل کا شوق تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، فاسٹ فوڈ، سی فوڈ، وہ سب پر فدا رہتا تھا، مگر شادی کے بعد ہر طرح کا اطمینان، نئی زندگی کی خوشی، کھانے پینے کے ڈسٹرب اوقات اور تلے بھنے چکنائی سے بھرپور کھانوں نے مل کر میخائیل کی صحت پر اپنے اثرات کچھ اس طرح چھوڑنے شروع کر دیے تھے کہ اس کی سمارٹنیس خطروں کی زد میں آنے لگی تھی۔ دوست احباب اسے دیکھ کر چونکنے لگے تھے۔ ان کے ریمارکس کے مطابق میخائیل اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا، لیکن میخائیل کی پریشانی اپنی صحت کو دیکھ کر بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ تو وہ اپنے کھانے پینے کے شوق کو مار سکتا تھا، اور نہ ہی اپنے کسے ہوئے کسرتی جسم کو بے ڈھب ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر خود کو گوشت کا پہاڑ بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اطلس اور اس کی جوڑی کو سب رشک سے دیکھتے تھے۔ وہ جب جب اطلس کے نرم و نازک سراپے کو غور سے دیکھتا، اس کا ڈپریشن اور بڑھ جاتا۔ اسے یقین تھا
کہ جتنی تیزی سے اس کے جسم پر غیر ضروری گوشت چڑھ رہا ہے، ایک دن بس یہ ہوگا کہ اطلس اس کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ بالآخر اس نے ایک دن کھل کر اپنی پریشانی اور خدشہ اطلس کے سامنے بیان کر دیا۔ پہلے تو وہ بہت ہنسی، مگر پھر میخائیل کی دل آزاری کے ڈر سے فوراً ہی سنجیدہ بھی ہو گئی۔ آخر وہ کیسے اپنے چلبلے زندہ دل اور محبوب شوہر کو پریشان اور اداس دیکھ سکتی تھی؟ سب سے پہلے اس نے میخائیل کو اعتماد میں لے کر اس معاہدے پر راضی کیا تھا کہ کچھ عرصے تک وہ گھر سے باہر بھی ایسی کوئی چیز نہیں کھائے گا جس کے لیے وہ اسے روکے گی۔ میخائیل کو یہ معاملہ اطلس کے حوالے کرنا ہی تھا۔ جانتا تھا کہ وہ خود سے کوئی احتیاط پابندی سے نہیں کر سکے گا۔ بہت محنت سے کتابیں چھان کر اطلس نے غذائیت سے بھرپور مگر سادہ کھانوں کا ایک چارٹ تیار کر لیا اور پھر بہت سختی سے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ ان تمام کھانوں کا میخائیل کے حلق سے اترنا بھی ناممکن تھا، مگر اپنے متوقع موٹاپے کے خوف کے پیش نظر اسے جبر تو کرنا ہی تھا، صبر کے ساتھ۔ آفس میں لنچ میں بھی اسے وہی کھانا کھانا پڑتا جو اطلس اس کے لیے بناتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بگڑ کر اطلس سے ہی الجھ پڑتا تھا۔ اس کے لیے مشکل تھا اپنے من پسند کھانوں سے دور رہنا۔ اسی معاملے میں اطلس سے اس کی جھڑپیں ہوئی تھیں، مگر ناراضی میں بھی اطلس نے اس پر کڑی نگاہ رکھی تھی، نہ ہی اسے کوئی بد احتیاطی کرنے دی تھی۔ اطلس اسے یاد دلاتی رہتی تھی کہ کم از کم 5 ماہ تک اسی کھانے پر اسے اکتفا کرنا ہوگا اگر وہ اپنے جسم کی زائد چربی سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ اطلس کے ہی مشورے پر اس نے گھر کے ایک حصے کو جم کی شکل دے دی تھی۔ رائڈنگ مشین کے علاوہ بھی وہ چند جدید مشینیں گھر لے آیا تھا۔ روز صبح اسے جلدی بیدار کر کے اطلس جم میں لے جاتی۔ گھڑی کے حساب سے نہ صرف وہ اس کی ورزش کے دورانیے پر نظر رکھتی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی۔ میخائیل کبھی پابندی سے جم نہیں گیا تھا، مگر اب یہ کام اسے روز کرنا پڑ رہا تھا۔ ورزش سے فارغ ہونے تک وہ بری طرح پسینے میں شرابور ہانپ اٹھتا اور اطلس ٹاول سے اس کے چہرے اور گردن کو خشک کرتی رہتی۔ یہ اس کی محبت اور محنت ہی تھی کہ وہ کئی بار چاہ کر بھی اس کی بے خبری میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکا تھا۔ اطلس کو بھی احساس تھا کہ وہ کس طرح اپنے من پسند کھانوں کے لیے تڑپتا ہے، اسی لیے وہ نت نئی ایسی ڈشز تیار کرتی جو میخائیل کو پسند بھی آئیں اور اسے فٹ بھی رکھیں۔ حالانکہ میخائیل کے لیے وہ سب ڈشز روکھی پھیکی ہی تھیں، لیکن وہ اس کی فکر اور جذبے کا معترف تھا۔ صرف کھانے ہی نہیں، اطلس اس کے لیے نت نئے جوس اور جڑی بوٹیوں کے قہوے بھی دریافت کر چکی تھی، مگر سب سے زیادہ میخائیل کو کریلے کے جوس سے نفرت تھی۔ باقی چیزیں تو وہ اطلس کے اصرار اور ڈانٹ پر حلق سے اتار لیتا تھا، مگر کریلے کا جوس دیکھ کر ہی اسے ابکائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ کڑوا جوس اسے پینے پر راضی کرنے کے لیے اطلس کو درجنوں بار اس کے ہاتھ چوم چوم کر التجائیں کرنی پڑتی تھیں۔ وہ روز انکار کرتا، مگر روز اس کے سامنے ہار جاتا تھا۔ صبح کا آغاز ٹھیک ٹھاک ورزش سے ہوتا تو اس کے بعد شام تک وہ اپنی فارم میں ان تک کام کرتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کے وزن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ کام کے بعد اسے اطلس کے ساتھ کہیں باہر جانا ہوتا تھا یا پھر دوستوں کے ساتھ۔ رات میں وہ اپنے گھر کے احاطے میں اطلس کے ساتھ واک کرتے ہوئے گزرے دن اور آنے والے دن کے معاملات پر بات کرتا۔ اس روٹین کی اب دونوں کو عادت ہونے لگی تھی۔ روز اطلس اس کا ویٹ چیک کر کے اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ 5 ماہ ختم ہونے سے پہلے ہی فرق مکمل طور پر واضح ہو گیا تھا۔ میخائیل کا ویٹ پہلے جیسا ہی نارمل ہو گیا۔ جو لباس اسے بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے وہ دوبارہ سے اس کے جسم پر فٹ ہو گئے۔ میخائیل کی تو خوشی قابل دید تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور مضبوط جسم کا مالک ہو چکا تھا۔ دوست احباب اس کی فٹنس کا راز پوچھتے تو وہ اطلس کے ہی گن گاتا۔ وہی تو تھی اس کی ٹرینر۔ جب جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتا اطلس کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولتا۔ یہ سب تمہاری محنت سے ہوا ہے، ورنہ میری کوشش بیکار تھی، وہ ہر بار یہی کہتا۔ پتا ہے مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ میں اپنے پھولے وجود کے ساتھ تمہارے برابر چلتا کیسا لگتا، مگر مجھے تم تب بھی اتنے ہی سمارٹ اور اچھے لگتے جیسے اب لگتے ہو۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالتی وہ سنجیدگی سے بولتی، جبکہ میخائیل حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی کو دیکھتا رہ جاتا۔
اطلس کی وارننگ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ جس کڑے وقت سے وہ گزرا تھا، اس کے بعد وہ خود بھی کھانے پینے کی بہت احتیاط رکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی بد احتیاطی کی اجازت تو اطلس نے بھی دے دی تھی، مگر ورزش، واک اور ڈانٹ کھانا اب معمول کی زندگی کا حصہ تھے۔ ایک دوسرے کی سنگت میں محبت اور خوشیوں کا سفر طے کرتے 4 سال گزر گئے۔ اطلس کو اس عرصے میں کئی بار ایک بچے کی کمی محسوس ہوئی، مگر اس کی طرح میخائیل نے اس کمی کو سر پر طاری نہیں کیا تھا۔ اطلس کو اداس دیکھ کر وہ اسے سمجھاتا، اس کے دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا۔ ان دونوں کی میڈیکل رپورٹس بھی بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ یہ سوچ کر بھی خود کو مطمئن کر لیتی کہ فی الحال میخائیل کی صورت میں ایک بچہ اس کے گھر میں موجود تو ہے جو بہت توجہ مانگتا ہے، ایک ایک ضرورت کے لیے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی ذات میں اطلس نے خود کو اس قدر گم کر دیا کہ تبدیلی کس وقت زندگی میں ہونی شروع ہوئی اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر میخائیل کے بدلتے رویے نے اسے چونکا دیا تھا۔ گھر سے اطلس پر سے اس کی توجہ بہت تیزی سے ہٹتی چلی گئی تھی۔ 4 سال بعد اچانک گھر دیر سے آنے کے بہانے وہ کرنے لگا تھا، جن میں سے کسی ایک پر بھی اطلس کو یقین نہ تھا۔ میخائیل اس کا شوہر تھا۔ اس کے تاثرات سے اس کے دل کو پڑھ لیتی تھی، مگر خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میخائیل کا فون پر دبی دبی آواز میں بات کرنا، ہر شام گھر سے نکلنے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اطلس سے اس کی بیزاری اور سرد مہری، سب چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہ صرف داخل ہو چکی ہے بلکہ مضبوطی سے اپنے قدم بھی جما چکی ہے۔ اطلس کا یقین پختہ اس دن ہوا جب میخائیل کے ہی ایک دوست کی بیوی نے اسے فون کھڑکایا۔ انجانے خوف سے اطلس کا دل جیسے بند ہو گیا تھا۔ تصدیق کے لیے اس نے خفیہ طور پر میخائیل کے ایک بہت قریبی دوست سے رابطہ کیا۔ پہلے تو وہ جھجکا، مگر پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکا تھا۔ اس نے قبول کیا کہ وہ اطلس کو اس بارے میں بہت پہلے ہی بتا دیتا اگر میخائیل کی ناراضی کا خدشہ اسے نہ ہوتا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی ایک ابھرتی ہوئی ماڈل ہے۔ کسی پارٹی میں وہ اور میخائیل قریب آئے تھے، پھر دن بدن ان دونوں کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ میخائیل کے دوست سے سب کچھ جاننے کے بعد تو وہ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی، مگر حرف شکایت تک زبان پر نہ لا سکی تھی۔ کم مائگی کا احساس اسے مارے ڈالتا تھا۔ میخائیل گھر میں اس کے وجود سے ہی غافل ہو گیا تھا، جیسے گزرے 8 ماہ میں زندگی جہنم بن گئی تھی اس کے لیے۔ میخائیل نے کھل کر بس اس عورت کا نام ہی نہیں لیا تھا، مگر اپنی بیزاری اور لا تعلقی کے ذریعے وہ سب کچھ واضح کر چکا تھا۔ اطلس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ صبر و ضبط سے ایک بیوی کا فرض نبھاتے رہنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ حالات اس کے حق میں نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتی تھی اس نے کی تھی، مگر وہ اب مزید ذلت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خوددار رہی تھی، زبردستی میخائیل کے سر پر سوار رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ اس کی وفاداریوں کے بدلے میں اسے دھوکہ دیا گیا تھا، صدمہ دیا گیا تھا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا تھا۔ اس کی برداشت کرنے کی حد ختم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے اس گھر سے نکال دیا جائے، وہ خود اس گھر کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دور ڈھلانی راستے پر نمودار ہوتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ آج وہ خود پر جبر کر کے بھی اس کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور پھر بند ہو گیا تھا۔ اطلس کی سپاٹ نظریں اس تک گئی تھیں جو بہت تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ بلو جینز اور بلو جینز کی ہی فٹ جیکٹ میں اس کی آئیڈیل قد و قامت بہت پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ ایک اچٹتی سی نگاہ بھی اس نے اطلس کی جانب نہیں ڈالی تھی، مگر اس کی پکار پر وہ رکا تھا۔ میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے نے میخائیل کو ایک پل کے لیے حیران کیا تھا۔ میں کل صبح ہی تمہارے ماں باپ کے پاس جا رہی ہوں تاکہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے آخری چند دن میں ان کے ساتھ گزار سکوں۔ تمہاری مرضی؟ شانے اچکاتا وہ ازلی لاپرواہی سے بولا تھا۔ امید تو پوری ہے کہ تم زیادہ وقت نہیں لگاؤ گے۔ فون پر مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ چاہو تو تم میرا بیگ چیک کر سکتے ہو، میں تمہاری دی ہوئی یا تمہارے گھر کی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جا رہی۔
اس کے تلخ لہجے پر وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس عجیب سی نظروں سے اس کے بے رنگ چہرے کو دیکھتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ جس کام کو وہ بہت مشکل سمجھ رہا تھا وہ خود بخود ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے اسے اطلس سے نجات مل جائے گی۔ وہ واقعی صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اطلس کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کئی دن تک وہ اپنی آزادی کی خوشیاں شیلی کی حسین سنگت میں مناتا رہا۔ زندگی تو یہ تھی، ورنہ اطلس کے ساتھ تو زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں تھا۔ وہ بے فکری اور آزادی سے جہاں چاہتا شیلی کے ہمراہ جا سکتا تھا۔ اطلس کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ اسے تو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے ماں باپ تک پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ شیلی کی محبت میں غرق دن پر لگا کر گزرتے جا رہے تھے۔ وہ دل و جان سے اسے اپنانے کے لیے بے چین تھا، مگر شیلی ابھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے ماڈلنگ کی دنیا میں بہت آگے تک جانا تھا، ایک مقام بنانا تھا۔ میخائیل کو بھی اس نے راضی کر لیا تھا، حالانکہ وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایک بلا کی حسین من چاہی عورت کے لیے کچھ صبر کر لینا بے سود نہ تھا۔ فی الحال وہ شیلی کا ہاتھ تھامے محبت کے کیف آ گئی دور سے گزر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اچانک ہی ایک بھیانک صورتحال اس کے سامنے منہ کھولنے لگی۔ بہت احتیاط کے باوجود بھی وہ شیلی کی نظروں سے اپنے پھیلتے وجود کو نہیں چھپا سکا تھا۔ سارا نشہ ہرن ہونے لگا تھا۔ شیلی نے اسے سختی سے ٹوکنا شروع کر دیا۔ میخائیل خود اپنے گوشت سے بھرتے چہرے کو دیکھ دیکھ کر ہیبت زدہ ہو رہا تھا۔ شیلی کا غصہ بیجا نہیں تھا، وہ اس کی سمارٹنس پر فدا تھی۔ میخائیل کی سحر انگیز شخصیت، اس کا ورزشی پرکشش جسم اسے سب میں نمایاں کرتا تھا۔ یہ کشش ہی شیلی کو اس کی جانب کھینچ کر لائی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میخائیل ایک شادی شدہ مرد ہے، جبکہ شیلی جیسی قیامت خیز عورت کے لیے تو کوئی بھی مرد اپنے ہاتھوں اپنی شادی شدہ زندگی کو آگ لگا سکتا تھا، اور میخائیل تو تھا ہی اس کے حسن کا سچا پرستار۔ اطلس کے جانے کے بعد اس کی معمول کی زندگی اکثر بدل گئی۔ ورزش، واک، کھانے پر کنٹرول، وہ سب کچھ بھول گیا تھا، مگر اسے اب ان معمولات کو پھر سے اپنانا تھا۔ دن رات وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا وزن تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا بگڑتا وجود شیلی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تنگ آ کر وہ اسے وارننگ دے کر چلی گئی تھی کہ اگر اس نے خود پر قابو نہیں پایا تو وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ بے ڈول آدمی کی سنگت میں رہ کر وہ اپنا مذاق نہیں بنوا سکتی۔ شیلی کی وارننگ اور ناگواری نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ باہر کے کھانے اس نے ترک کر دیے، جم میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنے بدمزہ کھانے کھانے لگا۔ وہ تنگ آ گیا تھا، مگر وزن روز بروز بڑھ رہا تھا۔ شیلی نے اسے 15 دن کی مہلت دی تھی، اس دوران وہ اس سے بالکل نہیں ملی تھی۔ 15 دن کی اس مہلت میں وہ ذرا بھی ویٹ کم نہ کر سکا تھا، البتہ بڑھ ضرور رہا تھا۔ 15 دن میں کئی بار وہ غصے میں باہر جا کر اپنے من پسند کھانے کھا گیا تھا، اور پھر سر بھی پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دوست اس پر تنقید کرنے لگے تھے، مگر اسے صرف شیلی کی فکر تھی، جسے شاید یہ امید تھی کہ 15 دن اس سے جدا رہ کر میخائیل کا پھیلتا وجود سمٹ کر دوبارہ پرکشش ہو جائے گا۔ مگر 15 دن بعد جب وہ میخائیل کے گھر پہنچی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ہیبت زدہ ہو کر وہ اس طرح گھر سے نکل بھاگی کہ پھر واپس پلٹ کے نہ آئی۔ ذلت اور شرمندگی سے میخائیل زمین میں گڑ گیا تھا۔ اپنے آپ کو کوستے ہوئے اس نے فون پر شیلی سے رابطہ کیا تو وہ دو ٹوک انداز میں اس سے ملنے سے انکار کر گئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے موٹے آدمیوں سے بیر ہے، اور میخائیل اب اس قدر بے ڈھب اور بھدا ہو چکا ہے کہ وہ اسے اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ شیلی کی اس بے اعتنائی اور سنگ دلی نے اسے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، دوستوں سے ہر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ گھنٹوں بھوکا پیاسا پڑا رہتا، مجبوراً ہی پانی یا جوس استعمال کر لیتا۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ہر روز وہ آئینے میں خود کو دیکھتا، مگر فاقوں نے بھی اس کے وزن میں کوئی خاص کمی نہیں آنے دی تھی۔ بس اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے، چہرہ زرد ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا تھا۔
وہ حسرت سے اپنے ان ملبوسات کو دیکھتا جن کو وہ اب پہن بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی خوش لباس ہونے کا احساس دوبارہ حاصل کر سکتا تھا۔ چہرے پر اضافی گوشت کی زیادتی سے اس کی تمام وجاہت چھپ گئی تھی۔ اسے مایوسی کے شدید دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو گم کر دیا تھا اور پھر ایک دن وہ اطلس کو یاد کر کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بہت رویا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا تنہا اور بے بس ہو چکا ہے۔ اس کا گھر بگڑ چکا ہے اور وہ خود کتنا بکھر گیا ہے، مگر وہ کس منہ سے اس سے بات کرتا؟ 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس نے کبھی ایک فون کر کے بھی اطلس کی خیر خبر نہیں لی تھی، مگر اطلس کے علاوہ اور کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اطلس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتا وہ پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کی باہوں میں چھپ کر واپس اپنی جنت میں جانا چاہتا تھا، مگر جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتا تو ایک اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر اطلس نے بھی اسے دھتکار دیا وہ سچ میں مر جائے گا، مگر اس کا دل بار بار یہی کہتا کہ اطلس کے لیے وہ ہر حال میں قابل محبت ہے۔ یہ اس کی محبت ہی تو تھی کہ وہ اسے دھوکہ دیتا رہا، بے وفائی کا مرتکب بنتا رہا، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ زخم دل میں لیے اطلس کتنی خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ بس ایک موہوم سی امید اور ندامت اس کے احساس کے گھیرے میں اس نے ایک دن اطلس کو فون کرنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ فیصلہ کرنے میں تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ جو کرنا ہے اب فوراً کرو۔ آخر میں کب تک تمہارے ماں باپ کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھوں گی؟ اس کی کچھ سنے بغیر ہی وہ جس بے رخی سے بولی تھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں کتنے دن بعد تمہاری آواز سن رہا ہوں؟ اس کے بھرائے لہجے نے اطلس کو چونکایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ تم جیسی بے غرض محبت کرنے والی بیوی کو دھوکہ دینے کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ تم بھی جو چاہے سزا دے دو، مگر بس تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اطلس چیخ اٹھی تھی۔ تمہاری زندگی میں حیثیت ہی کیا رہی ہے میری؟ مجھے نہ تم پر اعتبار ہے نہ تمہاری کسی بات پر۔ تمہیں شیلی مبارک ہو، تم اس جیسی عورت کے ہی قابل ہو۔ وہ میری بھول تھی، تمہاری جگہ کبھی کوئی دوسری عورت نہیں لے سکتی۔ میں بھٹک گیا تھا، بس اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ میں تباہ ہو چکا ہوں، صرف تم ہی مجھے سنبھال سکتی ہو۔ تم اپنی ضرورت کی خاطر میری طرف واپس آنا چاہتے ہو، تم ایک خود غرض انسان ہو۔ اطلس کا لہجہ کمزور تھا، مگر میں اب خود غرض نہیں رہا، کیونکہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بس ایک بار مجھ سے مل کر تم خود فیصلہ کر لو۔ میں اب تمہیں اپنی زندگی سے الگ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ تم مجھ سے نہ ہی ملو تو بہتر ہے۔ اب میں تمہیں پہلے سے زیادہ بدصورت نظر آؤں گی۔ شیلی کے حسن کے مقابلے میں میرا وجود تمہیں بے ڈب ہی نظر آئے گا۔ مت لو اس کا نام بار بار، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں اس پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ اس نے نہیں، قدرت نے مجھے ٹھوکر ماری ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے بغیر میرا ایک قدم بھی چلنا دشوار ہے۔ یہ حقیقت میں اب کبھی نہیں بھولوں گا۔ بس ایک بار مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں قبول کروں گا۔ اس کے پہلے جذباتی اور پھر التجائی لہجے نے اطلس کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کب آ رہے ہو؟ 2 دن بعد۔ تمہیں یاد ہے 2 دن بعد کون سا دن آنے والا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ مجھے اب کچھ یاد دلانے کی کوشش مت کرو۔ اطلس نے بجھے لہجے میں اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ 2 دن میں وہ خود کو ذہنی اور اعصابی طور پر سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے وہ اطلس کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا آ رہا تھا، جو شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس پر رہتے تھے۔ اس کے دیگر بہن بھائی بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ پہنچ جاتے تھے، اور اس طرح ویلنٹائنس ڈے کی وجہ سے سب کو ایک جگہ ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ مل جاتا تھا، جو کہ عموماً مصروفیات کے باعث عام دنوں میں ناممکن ہوتا تھا۔ تیسرے دن فارم ہاؤس کے لیے نکلتے ہوئے وہ بہت کنفیوز اور سہما ہوا سا تھا، مگر اپنی ڈوبتی ناؤ بچانے کے لیے اسے سب کے ساتھ ساتھ اطلس کا سامنا بھی کرنا ہی تھا۔ سب کے لیے پھول اور تحائف لے کر جس وقت وہ فارم ہاؤس پر پہنچا شام ہو چکی تھی۔ سب باہر ہی کرسیوں پر جمع اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ماں باپ اور باقی سب اس کی صحت دیکھ کر پہلے تو دنگ مگر پھر بہت خوش ہوئے تھے۔
میخائل اندر ہی اندر بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا اپنے بگڑے وجود کے ساتھ۔ ان سب کا سامنا کرنا اسے بہت کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ اطلس ان سب کے درمیان اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ کسی استفسار سے پہلے ہی اسے اطلس کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع مل گئی تھی، اس کے بعد تو وہ رک نہیں سکا تھا۔ وہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج اسے دیکھے گا۔ بے تابی سے وہ گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ دھڑکتے دل اور ٹھکرائے جانے کے لیے خود کو تیار کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی کھڑکی کے قریب کھڑی اطلس کو دیکھتے ہوئے اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے جیسے پھٹ گئی تھیں۔ دوسری جانب دنگ نظروں سے اطلس اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اطلس تم؟ سر سے پیر تک اسے دیکھتا وہ گنگ ہوا تھا۔ ایک خشک نما تبدیلی میخائل کو اس کے سراپے میں دور سے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ یکایک ہوش میں آتا وہ تیزی سے اس کی طرف گیا تھا۔ پھول ٹیبل پر پھینکتا وہ اسے شانوں سے تھام چکا تھا۔ تم نے اتنی بڑی خبر مجھ سے چھپائے رکھی، کیوں؟ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اذیت سے چلا اٹھا تھا۔ گھر سے جانے سے پہلے اگر تم مجھے بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ باپ بننے کی خبر سن کر تم مجبوراً مجھے روک لیتے؟ میں بوجھ بن کر کیوں رہتی تمہارے گھر میں؟ اس کی بھرائی آواز پر وہ چند لمحوں تک اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں نے تم پر اور خود پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں بہت برا انسان ہوں۔ اگر میں بے خبری میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا تو آج اسی وقت خود کو گولی مار کر ختم کر دیتا۔ لرزتے لہجے میں بولتے ہوئے میخائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم نے میرے لیے یہ ٹھیک سزا چنی ہے، لیکن کیا میری غلطیوں کی سزا اسے ملنی چاہیے جو نہیں جانتا کہ اس کا باپ کتنا گناہ گار ہے؟ کیا وہ مجھ سے محروم رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے گا؟ میں تمہارے لائق نہیں رہا ہوں، ہمارا گھر بکھر گیا ہے میری غلطیوں کی وجہ سے۔ اس کو صرف تم ہی سمیٹ سکتی تھی اور کوئی نہیں، مگر تمہیں پورا اختیار ہے مجھے ٹھکرانے کا۔ لیکن کیا تم مجھے اس سے دور کر دو گی جس کے لیے تمہارے ساتھ ساتھ میں نے بھی طویل انتظار کیا ہے؟ اس کے نم لہجے اور آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں نے اطلس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم ہر حال میں مجھے عزیز ہو۔ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی میں تم سے اتنی ہی محبت کرتی رہوں گی، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ میری غیر موجودگی میں کیوں کی اتنی بد احتیاطی کہ اب بڑھتے وزن کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنی طبیعت بھی خراب کر بیٹھے ہو؟ اس کی پیار بھری ڈانٹ پر میخائل نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھ سے ٹپکتے قطرے کو چھپایا تھا۔ سب کو میرا بڑھتا وزن ہی نظر آیا تھا، تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آیا کہ میں بیمار بھی ہوں۔ اس کے زخمی لہجے پر اطلس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھا تھا۔ جب میں ہوں تمہارے اندر جھانکنے کے لیے تو پھر یہ بچوں جیسی شکایت کیسی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آگے تم اور تمہاری اولاد دونوں مل کر جانے میرا کیا حشر کرو گے۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں کہ تم نے گھر بھی پلٹ کر رکھ دیا ہوگا۔ اب میں خود کو سنبھالوں گی یا تمہیں ٹریک پر لاؤں گی یا گھر کو سدھاروں گی؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ تم کچھ مت کرو، بس مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہاتھ تھامتا وہ مدھم لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تم سے لڑائی جھگڑے کر کے خود سے تمہیں متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں خود اس چیز کا احساس ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، میں بس یہ چاہتی تھی۔ شیلی جیسی عورتوں کو صرف ظاہری چمک دمک ہی متاثر کر سکتی ہے، وہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم واپس آؤ گے۔ یہاں سب یہی جانتے ہیں کہ تازہ ماحول اور اچھی آب و ہوا کے لیے تم نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لہٰذا اب خوش نظر آؤ، اس سے پہلے کہ کسی کو شک ہو۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ کیا تمہیں واقعی میں اس بگڑی حالت میں قبول ہوں؟ وہ جانے کیوں بے یقین تھا۔ پہلے تم بتاؤ، کیا میں تمہیں ایسے بے ڈب بگڑے سراپے کے ساتھ قبول ہوں؟ زیر لب مسکراتی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بے اختیار میخائل نے اس کے خوشنما سر کو چوم لیا تھا۔ میری نسل تم سے بڑھ رہی ہے، میرے لیے تم سے بڑھ کر خوبصورت اور اہم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وارفتہ نگاہوں نے اطلس کو شرم سے سرخ کیا تھا۔ میں بھی بس تمہاری نظروں میں اچھا لگوں، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اب صرف تمہاری پرواہ ہے۔
لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تم اپنے بچے کے ساتھ باہر جاؤ تو سب تم دونوں کو بس دیکھتے رہ جائیں۔ ہم دوبارہ محنت کریں گے، بالکل فکر مت کرو، تمہیں واپس وزن گھٹا کر سمارٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے، بس تم خوش نظر آؤ۔ تم جس سانچے میں چاہو مجھے ڈھال دو۔ اس کے گال کو محبت سے چھو کر وہ بولا تھا، اس ویلنٹائن پر میرے اور اپنے آنسوؤں کا جو تحفہ تم لائے ہو، اگلے ویلنٹائن پر میں ایسا تحفہ قبول نہیں کروں گی۔ اس کی خفت زدہ نظروں پر وہ نادم تھا۔ ویلنٹائن کا تحفہ ہر بار میں تمہاری پسند سے تمہارے لیے لیتا ہوں، اس بار تنہا یہ کام کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں تمہارے لیے پھول کیسے نہ لاتا۔ مہکتے پھولوں کا ڈھیر اس کے حوالے کرتا وہ بولا تھا، تم جانتے بھی ہو کہ ان پھولوں سے بڑھ کر خوبصورت تحفہ میرے لیے آج کے دن کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھول اپنے چہرے سے لگائے وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ہیپی ویلنٹائن۔ اس کے گل رنگ چہرے سے وہ نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ ہیپی ویلنٹائن ٹو یو۔ اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھتی وہ مسکرائی تھی، مگر پھر چونکی تھی۔ باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ویلنٹائن کی یہ پوری شام کیا یہیں تمام کر دو گے؟ فوراً باہر جاؤ۔ اس کا رخ دروازے کی طرف کرتی وہ عجلت میں بولی تھی، مگر میں باہر سب کے ساتھ اور تم یہاں؟ وہ متذبذب سا تھا۔ کوئی بات نہیں، رات کے کھانے پر ہم سب ساتھ ہوں گے، ابھی تم سب کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر تم تب تک آرام کرو۔ اس کے بالوں کو سہلاتا تاکید کرتا وہ باہر چلا گیا۔ خوش رنگ پھولوں کا ڈھیر باہوں میں قید کیے وہ کھڑکی کے قریب آ گئی۔ باہر شام بہت نکھری ہوئی تھی، سبزے پر بھاگتے بچوں کی چہکاریں اور بڑوں کی مسکراتی آوازیں کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ میخائیل اپنی ماں کے قریب موجود چپکے چپکے ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس جانب سے نظر ہٹا کر اطلس نے کھلے نیلے آسمان کو دیکھا۔ محبت کا پرندہ آزادی سے آسمان کی وسعتیں چھاننے کے بعد تھک ہار کر واپس اپنے اصل ٹھکانے پر آ جائے تو اور زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھی۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of complete novelette دھڑکن دھڑکن چاہت، نام بھول گئے مجھے اس کا جو بھی تھا۔ Hope you like it۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔